आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को अपनी आफियत में, खैर में और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हूँ। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ करते हैं इंशाअल्लाह। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इंशाअल्लाह आने से पहले आप सब ने अपनी नियतों का जायज़ा लिया होगा। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फ़ीहि शैअन अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजिना व अमालिना व अखलाक़िना व आदातिना अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िलहज की जर्नी है, आज हमारा सेकंड डे है। कल क्लास में हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को देख रहे हैं कदम ब कदम, स्टेप बाय स्टेप। आज हमारा डे नंबर 2 है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर इंशाल्लाह आज के जो हम कंटिन्यू करेंगे कि हमने उस वक्त तक देखा था कि आप अलैहिस्सलाम जब मबूस हुए थे उस वक्त बहुत ज़्यादा शिर्क का दौरा था, बेइंतहा था। हाँ, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको कब वसअत दी, कब नबूवत से सरफराज किया, उसके बारे में हमने देखा था। फिर आपने कैसे सबसे पहले अपने बाप को कैसे दावत दीन दिया ना। और जब भी आपकी जो दावत थी उसमें 3 एलिमेंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। उसमें एक ये कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद की तरफ बुलाया, फिर रिसालत की बात की और साथ साथ जिसे कहा जाए आखिरत की तरफ तवज्जो दिलाई। फिर आपने जिसे कहा जाए पूरी कौम को, जिसे कहा जाए एक तरह से पूरी कौम को दावत दी, जिसे कहा जाए तौहीद की तरफ, रिसालत की तरफ, आखिरत के दिन की तरफ। फिर इसी तरह आपका एक बहुत ही डिफरेंट अंदाज, अल्लाह ताला ने हम सबको मुख्तलिफ फैकल्टीज दी है ना। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करते तो हम अपने रब को पा लेते हैं कायनात में निशानियों के ज़रिए से, अल्लाह की आयात के ज़रिए से। लेकिन अगर हम उन निशानियों पर जो अल्लाह ने हमें दी हैं गौर व फिक्र नहीं करते, उनका सही इस्तेमाल नहीं करते, तो उन्होंने इतने डिफरेंट अंदाज से कौम को जगाया, लेकिन इसके बावजूद कौम ना मानी। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसे जाके एक दिन एक तरह से जाके उनके जो बुत कानून के अंदर उनके जो सबसे बड़े यानी सबको जिसे कहा जाए बुतों को गिरा दिया, सिवाय एक के ऊपर एक चीज रखकर छोड़ दिया कि बस जब आएंगे इनसे पूछेंगे। आपका मामला अदालत में लाया गया, पता चल गया कि यही वो शख्स है कि जो इस तरह की बातें करता है, हमारे इलाहों को बुरा भला कहता है। अब आगे से बात हो रही है और कौम का आप कैसे कौम को दलाइल देते हैं कि तुम अल्लाह की इबादत करो, अगर तुम जानते हो, अगर तुम अल्लाह के सिवा चंद बुतों की इबादत करते हो जो सरासर झूठ करते हैं, तो अल्लाह के सिवा जिनकी तुम इबादत करते हो वो तुम्हारे लिए किसी रिस्क के मालिक नहीं है। अल्लाह के यहाँ तुम अपना रिस्क तलाश करो, उसकी इबादत करो, उसका शुक्र अदा करो। क्यों क्यों क्योंकि तुम उसकी तरफ लौट आए जाओगे। लेकिन आप देखिए, जैसे पहली उम्मत ने झुटलाया, तो सेम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत भी ऐसी थी। उन्होंने, जिसे कहा जाए, ना सिर्फ झुटलाया बल्कि आपको पता है उनके अपने बाप ने कैसे धमकी दी थी। अब आगे से क्या हो रहा है इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में देखेंगे। अब आग के शोले और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सलामती को देखेंगे। क्या कि इरशाद होता है, अब अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल अनकबूत आयत नंबर 24 में, फमा काना जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू क़्तुलूहु औ हर्रिक़ू। फिर इसके कौम का जवाब उसके सिवा कुछ ना था कि उन्होंने कहा कि उसे कत्ल कर दो। इमेजिनेशन में लाइए, जो इंसान को
جسے کہا جائے کامیابی کی طرف بلاتا ہے، جو انسان کو امید کی طرف بلاتا ہے، تو اس کو کیا کرے؟ اس کو قتل کر دو یا اسے جلا دو۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کیا، فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، سورہ الصافات آیت نمبر 94 سے 97۔ تو وہ دوڑے ہوئے اس کی طرف آئے، اس نے کہا کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جسے خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اسے بھی جو تم کرتے ہو۔ انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ ہم میں سے کوئی بھی داعی دین جو اللہ کی دین کی خدمت کرتا ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، کیا ہمیں اس طرح کی کوئی تکلیف پیش آئی ہے کہ ہم نے کسی کو دعوت دین دی ہو اور ہمارے لیے آگ کی عمارت تیار کی جا رہی اور ہمیں اس میں پھینکنے کی تیاری کی جا رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہر اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش میں، ٹیسٹ میں کامیاب تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ قوم نے ایک عمارت بنانے کا ارادہ کیا اور ان کو بھڑکتے ہوئے کہا کہ آگ میں پھینک دو۔ اب جو لوگ دین کی فہم نہیں رکھتے، فراست نہیں رکھتے، ہاں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو بالکل دین سے آری ہوتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، سورہ انبیاء آیت نمبر 68۔ انہوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو۔ کتنی ایفیلیشن ہے نا نقلی بتوں کے ساتھ جن کو انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے۔ آج بھی ہم لٹرلی ان بتوں کی تو نہیں پوجا کرتے، لیکن ہمارا نفس کتنا بڑا بت ہے، لوگوں کی محبت کتنی بڑی ہماری زندگی کے بت ہے، ہاں، معاشرے کا پریشر ہماری زندگی کا کتنا بڑا بت ہے، سوشل میڈیا ہماری زندگی کے کتنے بڑے بت ہیں۔ کیا ہم ان کو جلانے کے لیے تیار ہیں؟ اپنی زندگی سے دور کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یعنی ان کا کیا کہنا تھا؟ اپنی زبان سے اپنے معبودوں کی بے کسی کا نوحہ کر رہے تھے، بھائی کیا کرو، اس شخص کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو۔ لوگوں کے اسی فیصلے کے مطابق ایک بہت بڑی عمارت آگ سلگائی گئی۔ بڑی عمارت کے اندر ایک آگ کو سلگایا گیا جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ اب ہر فرد منتظر تھا کہ ابھی ابھی ہمارے بزرگوں کا گستاخ جل کر راکھ ہو جائے گا، اس نے جو بھی ہمارے جو جسے کہا جائے ہمارے بتوں کے ساتھ برا کیا نا، اب یہ جل کر راکھ ہو جائیں گے اور ہمارے بزرگوں کی عظمت قائم رہے گی۔ مراد ہے کہ ہمارے بتوں کی عظمت قائم رہے گی، ہمارا مذہب سچا ثابت ہو جائے گا۔ مگر اللہ رب العزت بھی اپنے وفادار بندے، اپنے خالص بندوں کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ ڈیفینیٹلی تمہاری مدد کرے گا۔ اصل چیز کیا ہے؟ اخلاص، اخلاص کے بغیر بات نہیں بنتی، ہاں۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے، یہاں پہ یہی کہا، کہتے ہیں کہ کیا کرو، تو اللہ رب العزت اپنے مخلص بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے؟ چنانچہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور آسمانوں سے اللہ کا حکم آگ پر نافذ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے اللہ کا حکم آگ کے اوپر؟ قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم وارادوا به کید فجعلناہم الاخسرین، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69 and 70۔ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال کا ارادہ کیا تو ہم نے انہی کو انتہائی خساری والا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے، اگر آپ سچے ہیں، آپ وفادار ہیں دین کے ساتھ، آپ واقعی سچے دل کے ساتھ لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو یاسمک من الناس، اللہ آپ کو بچا لے گا لوگوں کے شر سے، لوگوں کی برے فتنوں سے آپ کو بچا لے گا۔ اب دیکھیے قوم کیسے تیار کر رہی ہے آپ کے لیے آگ، لیکن اللہ کا حکم ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ غالب فی الکل امر، اللہ اپنے ہر
ہر کام پر غالب ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ جس میں اس کو پھینکا جا رہا تھا، کیسے سراسر ٹھنڈک اور سلامتی والی بن گئی۔ دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ العنکبوت میں اس بات کو فرماتے فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ تو اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں، کون؟ یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، چاہے حالات کتنی ہی جسے کہا جب برداشت سے باہر ہو، ان کو پتا ہے کہ وقت آئے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ تو آپ دیکھیے اس وقت جتنی بھی حکمران تھے اور ساری قوم سب حیران و ششدر رہ گئی، مگر اللہ کی اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی وہ ایمان لے کر نہیں آئے، انہیں ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں، آپ دیکھیں گلوبل سطح پر کتنا بڑا سنیریو ہو رہا ہے، کتنا زیادہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ اس حقیقت کو، ان کے ایمان کو دیکھ کے کیا ہو رہے ہیں؟ ایمان لا رہے ہیں، بہت سے ریورٹ ہو رہے ہیں، لیکن کچھ دیکھ کر ان پر کچھ اثر نہیں ہو رہا، ان کا ایمان ان کے اندر کوئی ہلچل پیدا نہیں کر رہا، نہ ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ وہ ریورٹ ہو رہے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ نشانیاں کچھ کے لیے تو بڑی، جسے کہا جائے، حیران کن ہوتی ہیں، کچھ تو ہدایت پا جاتے ہیں لیکن کچھ ایسا نہیں کرتے۔ اسی لیے اب آگے بتایا، آنکھ سے نکلنے کے بعد اب یہ قوم کو خطاب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب قوم کو مخاطب کر کے کہا، آپ دیکھیے کتنی خیر خواہی ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ۔ اب کہتے ہیں وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 25۔ اور اس نے کہا بات یہی ہے کہ تم نے اللہ کے سوا بت بنائے ہیں دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستی کی وجہ سے، پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض کا انکار کرے گا اور تم میں سے بعض پر لعنت کرے گا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہی ہے اور تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ امیجنیشن میں لائیے کتنی دو ٹوک بات جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے کی نا، اور کس طرح دل کی گہرائی سے کہتے ہیں۔ آج ہم میں سے بعض کے شر کے لیے ایک دوسرے کے لیے معاون ہے، سیم اسی طرح بعض کے لیے خیر کے ساتھ معاون ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کل قیامت کے دن تو جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے برائی میں ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، کل ایک دوسرے کا انکار کر دیں گے، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، اور پھر ہمیشہ کا ٹھکانہ آ گئے، اور وہاں پہ تو پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ وہاں جو کل دوستی کام آئے گی وہ کیا؟ متقین کی دوستی، دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کس طرح سے قوم کو جواب دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب اپنے آپ کو خدا کہلانے والا ایک اور زبردست مناظرہ کرنے والا کون؟ نمرود۔ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی یہ بھی کہتا تھا، اپنے آپ کو جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے والا کہتا تھا۔ تو اپنے آپ کو خدا کہنے والا نمرود کو اپنی جھوٹی خدائی کے، جسے کہا جائے، چلے جانے کا اب یہ خدشہ لاحق ہوا، جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آنکھ سے نکل گئے اور آنکھ گلزار ہو گئی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرا سا بھی کسی طرح کی، جسے کہا جائے، نقصان نہیں ہوا۔ اب اس کو خدشہ ہوا، اس کو ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میری جو ہے، جسے کہا جائے، یہ ساری جو بادشاہی ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو اس نے اپنی عنایت کی خاطر ہر دھرمی سے کام لیتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا، ایک طرح سے لٹرلی جھگڑا شروع کر دیا، جس کو قرآن مجید نے ان الفاظ کے ساتھ سورۃ البقرہ میں ڈالا۔ وہ کون سی آیت ہے؟ 258۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ سورۃ البقرہ آیت 258۔ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی۔
اللہ نہ کرے کسی کو اللہ لیڈرشپ کی پوزیشن میں ڈالے، حکومت میں ڈالے، اب وہ اس طرح سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، انا کی یعنی انا کے اندر جسے کہا جائے گم ہو جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی بخشتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو بس کیا کر اسے مغرب سے لے آ۔ تو وہ جس نے کفر کیا تھا نا، انکار کیا تھا، حیرت زدہ ہو گیا، ششدر رہ گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب دیکھیے نمرود پر بھی تمام حقائق واضح ہو چکے تھے، لیکن کیا کیا نا، اس نے اپنی سلطنت کو بچانے کی خاطر حق بات پر ایمان نہیں لایا۔ بہت ساری یہ جو لیڈرشپ ہے نا، یہ جو کنگڈم ہے، یہ انسان کو انا کے بت کے اندر اس طرح پیوست کر دیتی ہے کہ حق اس کو نظر نہیں آتا۔ تو حق سے روگردانی کے بعد عذاب الہی اس پر مسلط ہوتا ہے۔ کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، کہلانے والے کی ناک کے راستے سے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے مچھر داخل کیا، یعنی ایسے اس کی ناک کے راستے سے دماغ میں مچھر داخل ہوتا ہے کہ اس کے سر میں شدید درد ہوتا ہے، اور وہ اس طرح سے اضطراب کے عالم اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ جو بھی اس کے دربان ہیں، نوکر ہیں، وہ مقرر کیے جاتے ہیں، وہ اس کے سر پہ جوتے مارتے ہیں، لمحہ بھر اس کو آرام نصیب ہوتا ہے، پھر اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، پھر جوتے پڑتے پڑتے یوں خدائی کا دعوے دار جوتے کھاتے کھاتے مر جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے نا، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتے ہیں۔ فرعون کا بھی یہ انجام ہوا۔ آپ دیکھیں مچھر کی کیا حقیقت ہے، ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے جسے کہا جائے کیسے جوتوں کے ذریعے، کیسے اس کے جو نوکر تھے، اس کے جو غلام تھے، اس کے جو اس کی مملکت کے اندر کام کرنے والے تھے، ڈیلی اس کے سر پہ جوتے مارتے۔ آپ دیکھیے، اور درد کا جو سر کا درد ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتا، اور اس طرح اللہ کی جسے کہا جائے خدائی کا دعوے دار کرنے والا، اپنے آپ کو بڑی چیز ماننے والا، کیسے جوتے کھاتے کھاتے مر جاتا ہے۔ اب کیا ہوا، توحید کا تقاضا تو یہ ہے کہ جہاں میں اور آپ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، وہاں کیا کریں، وہاں غیروں کی الوہیت اور ربوبیت کا باطلہ کا انکار بھی کریں۔ یعنی جو ٹاپک ہے کہ قوم سے جو نظریاتی اختلاف ہے، ہاں، اور جو بائیکاٹ ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جہاں میں اور آپ اللہ کی وحدانیت کا انکار کریں، وہاں غیروں کی جو غیر اللہ ہیں، ان کی جو باطل معبود ہیں، ان کی الوہیت کا، ان کی ربوبیت کا انکار بھی کریں۔ اور صرف انکار ہی نہیں، بلکہ مشرکین اور ان کے شرکاء سے عداوت بھی بہت ضروری ہے، یعنی ان کے ساتھ ایک طرح سے دشمنی کا رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ایک موحد انسان ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی عقائد پر کمپرومائز کرے اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اس طرح کی دوستی رکھے۔ اسی طرح کی عداوت دشمنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مول لی، اور قوم سے برات کا اعلان ڈنکے کے چوٹ پر کیا، قوم کے عقائد کی نفی کی، ان کے خداؤں کا قلع تمام کیا، حکمرانوں سے ٹکر لی، باپ اور قوم کی محبتوں کی پرواہ نہ کی۔ ہم میں سے کون ہے جو اتنا بڑا ڈیسیشن لے ڈنکے کی چوٹ پر، جسے کہا جائے اپنے گھر والوں یا اپنے خاندان یا اپنے معاشرتی کلچر یا اپنی گلوبل سطح پر ڈنکے کی چوٹ پر، جسے کہا جائے جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی طرف بلاتے، ان سے بیزاری کا جسے کہا جائے رویہ دکھائے، قوم کے عقائد کی نفی کرے۔ اب کیا ہوا، انہوں نے ٹکر لی، یعنی حکمرانوں سے ٹکر لی، باپ اور قوم کی محبتوں کی پرواہ نہ کی۔ ہم نے ایک آیات پہ پڑھا تھا نا، آپ پڑھیں گے کہ ساری محبت ایک طرف، اگر تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتے، تمہارے خاندان یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہے، تو پھر کیا کرو، فتح ربصو، انتظار کرو اس دن کا۔ تو وہی بات ہے کہ ہاں، ہو ہی نہیں سکتا ایک موحد کے اندر، ایک جو اللہ کو ماننے والا ہے، وہ ان کے مقابلے میں، ان دنیاوی محبتوں کے مقابلے میں اللہ کی ذات کو نیچے کرے۔ اب کیا ہوا، پھر قرآن مجید نے آپ کے اس عمل کو جسے کہا جائے باقیہ، یعنی کلمہ باقیہ قرار دیا، اور رہتی دنیا تک نوح انسان کے لیے ایمان کا معیار بنا دیا کہ یہ ہے ایمان کا معیار۔ میں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں آیات کے اندر کہ کیسے یہ ایمان کا معیار بنتے ہیں۔
تو کیا کہا جا رہا ہے اس آیت کے اندر؟ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومه انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيه أسوة حسنة. خاص کر کہا جا رہا ہے لقد كان لكم فيه أسوة حسنة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. سورہ الممتحنہ آیت نمبر 4 to 6. یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا نمونہ تھا، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک ہم تم سے اور ان تمام چیزوں سے بری ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ہم تمہیں نہیں مانتے، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا ہے، یہاں تک کہ تم اس اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے کہنا تمہارے لیے نمونہ نہیں کہ بے شک میں تیرے لیے بخشش کی دعا ضرور کروں گا اور میں تیرے لیے اللہ سے کسی چیز کے دلوانے کا مالک نہیں ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھے پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ان لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، اور ہمیں بخش دے۔ اور اے ہمارے رب، یقیناً تو ہی سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ تھا اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے، اور جو کوئی منہ پھیرے تو یقیناً اللہ ہی وہ ذات ہے جو بے پرواہ ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اللہ اکبر! کیسے دو ٹوک بات کر دی، کتنے اچھے انداز سے ابراہیم علیہ السلام نے جو بھی نظریاتی اختلاف تھا، بائیکاٹ تھا قوم اور ان کے درمیان، اس کو کیسے اتنے پیارے انداز میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان الفاظ کو کلمۃ باقیہ بنا دیا، رہتی دنیا کے لیے ایک طرح سے بتا دیا کہ ایمان کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ ایمان کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پیارے اگر ایمان پر نہیں ہیں ان کے خاطر آپ وہ کچھ کرنے جو اللہ کو ناراض کرے۔ ایمان کا معیار یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے، اطیع اللہ و اطیع رسول کرے، ان کی محبت سب سے اوپر ہے، اور اس کے بعد سارے جتنی بھی محبتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ اسی بات کو ایک اور مقام پر ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ان الفاظ میں بتایا گیا۔ وہ کیا ہے؟ سورہ الزخرف کی آیت 26 سے 28۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا بے شک میں ان چیزوں سے بالکل بری جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، بس بے شک وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اللہ ضرور راستہ دکھاتا ہے۔ آج دنیا میں دو لوگ آپ کو چھوڑ بھی جائیں، محبتیں دھوکہ بھی دے دیں، آپ کے پیارے آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ آپ کو ضرور ایسے راستے دکھائے گا جو آپ کو اس سے بہتر چیز کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اور اس نے اس توحید کی بات کو اپنے پچھلوں میں باقی رہنے والی بات بنا دیا تاکہ وہ رجوع کریں۔ اب کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلتے وقت باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، مگر جب یقین ہو گیا کہ ہدایت اس کی قسمت میں نہیں ہے، یہ رب کا پکا باقی ہے، تو اس وعدے سے بھی باز آ جانے کا اظہار کیا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کیا۔
آیت نمبر 114 کے اندر، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا نہیں تھا، مگر اس وعدے کی وجہ سے جو اس نے اس سے کیا تھا۔ پھر جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ بے شک وہ کون ہے، اللہ کا دشمن ہے، تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ جو بندہ اللہ کا دشمن ہے اس سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے دین کو گرانے پہ لگا، کیسے ہم اس کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں؟ بے شک ابراہیم یقیناً بہت نرم دل تھے، بڑے بردبار تھے، کتنا لوگوں کا درد رکھتے تھے، اپنے باپ کا درد، قوم کا درد، اکیلے پوری امت کا رول ادا کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اتنی نرم دلی تھی ان کے اندر، اتنا حلم تھا۔ آج اللہ ہمیں یہی نرم دلی دے دے، اواہ بنا دے، حلیم بنا دے، کہ ہمارے اندر بھی یہی درد ہو اس امت کے لیے، امت کی نسلوں کے لیے ہمارے اندر یہ درد پیدا ہو جائے۔ اب کیا ہوا آگے سے؟ اب آگے سے یہ ہوتا ہے کہ جسے کہا جائے ابراہیم علیہ السلام، کیسے جسے کہا جائے ان کا ہجرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اب ہجرت کے جب سفر شروع ہوتا ہے اس طرح سے سارے مکالمے کے بعد، بائیکاٹ کرنے کے بعد، اب کیا ہوتا ہے، وہ ہجرت کے سفر میں چلتے ہیں اور اس کے جو نشیب و فراز ہے اب اس کو دیکھے گا۔ اب دیکھیں جب آزر جو کہ اس کا باپ تھا، نمرود جو کہ اپنے آپ کو بڑا انا ربکم العلیٰ کہتا تھا، اور قوم پر تبلیغ کی ہر حجت قائم ہو چکی تھی، تو آپ علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم ہوا تاکہ اس باقی قوم پر عذاب الہی مسلط کیا جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ بنت ہاران علیہ السلام اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرمایا، انی ذاہب الی ربی سیہدین، بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ زندگی میں سسٹرز کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں، آپ دین پر چل رہے ہیں لیکن آپ کے آس پاس، چاہے آپ کے گھر کے ممبر ہوں، چاہے آپ کے آس پاس سراؤنڈنگ میں آپ کے خاندان ہوں، آپ کے نیبرز ہوں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بس اب میرے لیے کوئی راستہ نہیں، میں کیا کروں، میں تو دین پر عمل کرنا چاہتی ہوں لیکن آس پاس کا ماحول ایسا ہو گیا کہ بس مجھ سے نہیں ہوتا، میں کیا کروں، میں اکیلے پڑ گئی ہوں۔ بس آپ یہ دعا کی کثرت کیجیے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جانے والی، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ بعض اوقات بچوں کی پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں، انسان اپنے جانتے بیسٹ پیرنٹنگ کر رہا ہوتا ہے، بیسٹ جسے کہا جائے اپنے بھائی بہنوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی دین کی طرف بلاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو کچھ اثر ہی نہیں کرتی ہے۔ اب آپ ایسے موقع پر کیا کریں؟ بس اللہ سے کہیں، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جانے والی، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ یہ سورہ الانبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر 71۔ اور ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ کون سی سرزمین ہے؟ اب آپ آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے اس سرزمین میں برکت رکھی ہے۔ چنانچہ کیا ہوا، آپ علیہ السلام دریائے فرات کے کنارے کنارے چلتے ہوئے ہاران تشریف لائے۔ اہل ہاران پر بھی تبلیغ بھی اثر ہے، ان کو بھی تبلیغ کی، مگر تبلیغ ان پر بھی اثر نہیں کی، دعویٰ ان پر بھی اثر نہیں کیا، لہٰذا وہاں سے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے اور جا کے کہاں پہنچے؟ ارض فلسطین میں جا پہنچے۔ یہاں آپ نے گزران کے لیے اپنے ٹھکانے کے لیے یعنی راستے کے لیے بھیڑ اور بکریاں رکھ لی جن میں خوب اضافہ ہوا، مگر کیا ہوا کہ قحط سالی کی وجہ سے سارا سبزہ ختم ہو گیا۔ اور جو بتیجے تھے جسے کہا جائے لوط بن ہاران کو، جو پیغمبر بن چکے تھے، کیا کیا، یہاں تبلیغ کے لیے چھوڑا اور خود آپ علیہ السلام مصر کی طرف چلنے لگے۔ اب کیا ہوا کہ مصر کا جو بادشاہ تھا، وہ جو اپنی اب جو آزمائش ان کی ہو رہی ہے وہ اس کا ٹاپک ہے عزت و ناموس کی آزمائش۔ انسان کو کتنے انداز سے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں، کبھی کبھی انسان کی عزت پر بات آ جاتی ہے تو اب اس کی آزمائش شروع ہو گئی۔ اب مصر کا جو فرعون تھا اس کا نام یا تو سنان بن الوان آتا ہے یا سنان بن زقیون آتا ہے، بہت ہی بدماش انسان تھا، لوگوں کی جو خوبصورت بیویاں کو
جو بیویاں ہوتی تھی ان کو چھین لیتا تھا، خوبصورت وائف کو چھین لیتا تھا اور ان کے خاندانوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ جب اس بادشاہ کو بتایا گیا کہ قافلہ آیا ہے جس میں ایک خوبصورت عورت ہے، تو اس نے اپنے جو کارندے ہوتے ہیں، چیلے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو بلوا بھیجا، اس کو حکم دیا کہ بیوی کو میرے حوالے کر دو۔ اب اس کی تفصیل پوری صحیح بخاری کے اندر آتی ہے، جس میں آتا ہے بینا ہوا ذات یوم فسارا اذ اتا علی جبار من الجبابرہ فقیل له انا ہاہنا رجلا معه امرأة من احسن الناس۔ اب کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کی حدود سلطنت سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ کو خبر ملی کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہے۔ اب بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنا ایک آدمی بھیج کر انہیں بلوایا اور سارہ علیہ السلام کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن، یعنی مراد تھا کہ دینی اعتبار سے تو ہم سب ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، ہاں، تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے۔ اس لیے اب تو انہوں نے توریہ کیا۔ اب دیکھیے اس سے کیا پتہ چلتا ہے، بعض مقامات پر جہاں اس طرح کا فتنے کا خدشہ ہو تو انسان توریہ کر سکتا ہے، کہ کہنے کا مقصد ہے اوور آل بات تو ٹھیک ہے، ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے لیے دینی بھائی بہن ہیں، تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے، اس لیے اب تم کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے میں جھوٹا بنوں۔ پھر اس ظالم نے سارہ کو بلوایا اور جب اس کے پاس گئی تو اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن فوراً ہی پکڑ لیا گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اس مصیبت سے نجات دے، میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا۔ لیکن پھر کیا ہوا، دوسری بار پھر اس نے سارہ علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر اس مرتبہ بھی پکڑ لیا گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، اور پھر کہنے لگا اللہ سے میرے لیے دعا کرو، میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سارہ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے کسی خدمت گار کو بلا کر کہا کہ تم لوگ میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے، یہ تو کوئی سرکش جن ہے۔ جاتے ہوئے سارہ علیہ السلام کے لیے اس نے حاجرہ علیہ السلام کو خدمت کے لیے دیا۔ جب سارہ علیہ السلام آئی تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا پتا چلا، سارہ علیہ السلام بھی جب اس طرح کا جو جابر جسے کہا جائے انسان ہے جو کہ انسانوں کو نقصان دیتا ہے، ان کی بیویوں پر جسے کہا جائے غلط طریقے سے نظر ڈالتا ہے، تو وہ بھی اللہ سے مدد مانگتی ہے۔ تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیسے سارہ علیہ السلام کی مدد کی، اور جب سارہ علیہ السلام واپس آتی تو ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے ان کا حال پوچھا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے فریب کو اس کے منہ پر دے مارا اور حاجر علیہ السلام کو خدمت کے لیے دیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب کیا ہوا، یہاں سے واپس لوٹے اور ارض فلسطین میں الصبا کے مقام پر جسے کہا جائے وہاں پہ گئے، جو صحرائے شام کے جنوب میں واقع ہے۔ ادھر لوط علیہ السلام کو آپ کی واپسی کی خبر ملی تو وہ بھی آپ کو اسی مقام پر آ ملے۔ کچھ عرصہ یہاں قیام کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے فلسطین کے علاقے مؤتفا کے شہر سدوم اور اس کی نواحی بستیوں میں بھیج دیا، اور آپ خود علیہ السلام ہجرت کر کے مقام حبرون آ کر قیام کیا، جس کا نام بعد میں القلیل پڑ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 80 برس ہو چکی تھی۔ امیجنیشن میں لائیے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اب 80 برس کے اور اس طرح کے دین کی تبلیغ کریں۔ ابھی اللہ تعالیٰ اگر آپ کو توفیق دیتا ہے اللہ کے دین کو پہنچانے کی، تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں بھی، آپ کی صلاحیت میں بھی، آپ کی زندگی میں بھی برکت دیتا ہے جب آپ اللہ کے خاطر خالص ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس ہو چکی تھی، اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے کہ آپ ختنہ کریں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اختنا ابراہیم علیہ السلام وہو ابن 80 سنۃ بالقدوم قدوم، ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں تیشے کے ساتھ اپنا ختنہ کیا۔ اللہ اکبر، یعنی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 80 سال کی عمر میں ختنہ کیا گیا۔ اب کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس ہو گئی،
اب یہاں سے جو ان کے بیٹے کی ولادت کا ذکر آئے گا، جہاں سے بتایا جائے گا کہ ذبیح اللہ کی ولادت کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ ہاں، کتنے سعادت مند تھے۔ اب کیا ہوا، میں بس تھوڑا سا قصہ بتا کے انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف چلیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی 86 برس کے ہو گئے۔ عام انسانوں کی طرح اولاد جیسی اتنی بڑی جو نعمت ہے اللہ کی، یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک و صالح اولاد دے۔ تو وہ اب تک چونکہ اولاد سے محروم تھے، اللہ نے ان کو کوئی اولاد نہیں دیتی، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں اب مانگنے لگتے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیکوں میں سے اولاد عطا فرما۔ آپ کو یہ دعا یاد کرنی، آپ نے جتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے ٹھیک ہے، نہیں یاد ہے چونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو پڑھ رہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی جتنی دعائیں آئیں گی ہم دیکھیں گے، بہت ساری دعاؤں کو آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرنا، کیونکہ وہ کون تھے؟ حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پوری امت کا کام جسے کہا جائے ایک ابراہیم علیہ السلام سے لیا۔ اس دعا کو آپ اپنے سجدے میں بھی پڑھیں گے، تشہد میں بھی پڑھیں گے، چلتے پھرتے جب آپ کو یاد رہے گا دل کی گہرائی سے کہ اس چیز کو ذہن میں لا کے ابراہیم علیہ السلام 86 ایئر کے ہو گئے۔ آج کتنے لوگ ہیں، بہت سے لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی، بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ نہ پریشان ہو، اللہ پر توکل کیجیے اور خواہش کو زندہ رہنے دیجیے، دعائیں مانگتے رہیے۔ اللہ کا وعدہ ہے نا، اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بس اللہ قریب ہے، اس دعا کو مانگیے۔ ہم میں سے کتنی مائیں جو پریشان ہیں اپنے بچوں کی نافرمانی سے، ہاں، رو رو کے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو مانگی ان 10 دنوں میں۔ اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قلیل کی دعا، یہ کیونکہ یہ اللہ کے قلیل ہیں، ان کی دعا کو قبولیت سے نوازا اور فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے اسے بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ اللہ ہمیں بھی غلام حلیم عطا کرے، ہمارے بچوں کو بھی حلم دے دے۔ یہ جو حلم کا ہے ہونا نا، کہ انسان کے اندر پیشنٹ ہو، انسان کے اندر ٹھہراؤ ہو، انسان کے اندر ایک بردباری ہو، یہ کسی انسان کی بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے۔ الحلیم اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ یہ صفات ہمارے اندر آئے، ہماری نسلوں کے اندر آئے، امت مسلمہ کے اندر آئے۔ تو آپ دیکھیے، ہاں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے حلم مانگے۔ دیکھیے دیر آیا لیکن اللہ نے کتنی خوبصورت اولاد دی، فَبَشَّرْنَاهُ، اللہ نے خوشخبری دی، بشارت دی اسے، بِغُلَامٍ حلیم، بردبار لڑکے کی۔ آپ نے بھی تو ہر امتحان میں بردباری کا مظاہرہ کیا ہے، حلم کا مظاہرہ کیا ہے۔ رونے تھوڑی بیٹھ کے کہ آگ میں پھینکا جا رہا ہے تو رو رہے ہیں کہ یہ کیا، میں تو دین کا کام کر رہا ہوں، اب مجھے اس طرح آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ اس قدر اللہ کے ساتھ تعلق۔ اکثر مفسرین کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے جو دعائیں مانگ کر لیے گئے تھے، وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور جو حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور یہی اکلوتے بیٹے جن کی قربانی اللہ نے مانگی، اور انہیں ذبیح اللہ کے لقب سے ان کو ملقب کیا گیا، یعنی بیسیکلی ان کو ذبیح اللہ کا لقب دیا گیا۔ چلیے بس اب یہیں پر رکیں گے، اب یہ آگے کہانی کنٹینیو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کہانی میں ہم جو سیرت کو سمجھ لیں تو یہ قربانی کا جو کانسیپٹ ہے یہ آپ کو اتنا مزہ دے گا، اور یہ قربانی واقعی آپ کو اللہ کا قرب دے جائے گی، جو خاص کر ہم جو ان 10 دنوں کے اندر کرتے ہیں۔ تو چلیے انشاءاللہ اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے، اب وہ کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا ہم ایسے اعمال کو دیکھیں گے، ہم حج عمرے پہ تو نہیں جا رہے، لیکن ہم نے کل کا اعمال دیکھا تھا کہ ہماری نیت تھی اور ہم نہیں جا سکے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے برابر اجر دیں گے، ثواب دیں گے، کہ جو لوگ جا نہیں سکے لیکن ان کی نیت تھی، ان کا ارادہ تھا، تو وہ بھی اجر میں برابر شریک ہیں۔ تو ہم میں سے کون ہے جو ہم نہیں جا سکے ہم بہنیں، لیکن ہم پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی ہیں؟ تو آج ہم دوسرا عمل دیکھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں حج عمرے کے برابر اجر دے گی، اور وہ کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد سے طلوع شمس تک مسجد ہی میں ٹھہرنا، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھنا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کیا کہتے ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کأجر حجۃ وعمرہ۔ جس نے جماعت سے فجر کی نماز پڑھی، پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، ہم میں سے عورتیں آپ کہیں گی آپ ہمیں کیوں بتا رہی، ہم تو مسجد میں نہیں پڑھ رہے، گھر پر ہے عورت کے لیے افضل نماز گھر میں، لیکن ہمارے مرد تو حضرات جاتے ہوں گے نا، تو آپ ان کو ذرا بتا دیجئے، وہ مہاجن عمرے کی نیت سے فجر کے بعد تک بیٹھے رہیں گے، 2 رکعت نماز پڑھ کر سورج طلوع ہونے کی اشراق پڑھ کر آئیں گے، لیکن آپ بھی ان کے اجر میں ساتھ ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، گھر بیٹھے بیٹھے، مسجد بیٹھے بیٹھے آپ نے فجر کی نماز ادا کی اور یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے لیے مکمل نیکی کا اجری حجتن و عمرتن، اللہ اکبر، مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے۔ اسی طرح اسی حدیث کے الفاظ میں معمولی سی تبدیلی کے ساتھ اس طرح سے بھی الفاظ آئیں جو کہ سید ترغیب کی روایت ہے، من صلی صلاۃ الصبح فی مسجد جماعہ یثبت فیہ حتی یصلی صبحۃ الضحی کان کاجر حاج او معتمر تام حجتہ و عمرتہ۔ جس نے جماعت سے فجر کی نماز پڑھی اور ٹھہرا رہا یہاں تک کہ اس نے چانش کی نماز پڑھ لی، تو اس کے لیے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب ہے۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے؟ تامتا تام حجتہ و عمرتہ، یعنی مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب ہے۔ دونوں حدیث اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، ہاں اس بات پہ اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی یہ کام ہمارے پیاروں کو، جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں اور بہت سی عورتیں بھی جاتی ہیں جن کے لیے آسانی ہے، تو وہ بھی جا کر الحمدللہ وہاں بیٹھ کر چانچ کی نماز پڑھ کر حج اور عمرے کے پورے پورے ثواب اور اجر کو لے سکتی ہیں۔ بس یہ بات ہے نا کہ یہ تو 10 دن ہے ہی افضل الایام، جو چاہے اپنے اپنے اعمال میں، اپنے جسے کہا جائے اپنی میزان میں جو کچھ نیکی سمیٹنا چاہتا ہے لے لے۔ اصل بات ہے کہ اللہ کا در تو کھلا ہوا ہے، میں اور آپ اپنی دامن میں نیکیوں کو سمیٹنے والے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا مانگیں۔ چلیے انشاءاللہ نیکسٹ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے جو کہ آج کا ہمارا ذکر ہے، اور آج کا جو ہمارا ذکر ہے بہت ہی خوبصورت ذکر ہے۔ اللہ سے دعا کریں گے، جیسے ہم نے کل کا ذکر دیکھا تھا نا، میں نے آپ کو کہا تھا ہم جو کل کا ذکر کثرت سے کریں گے وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ کل ہم نے یہ ذکر کیا تھا، رائٹ؟ آج انشاءاللہ جو ہمارا ذکر ہے ہم اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے، اور وہ کیا ہے جی؟ انشاءاللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنا پیارا ذکر ہے، اللہ پاک ہے، اور سب تعریف کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ اور کیا ہے؟ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات کی گئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں بہت کچھ احادیث آتی ہیں، اس کے بارے میں جو حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات کہ میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں، مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ امیجنیشن میں لائیے، کن کن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے؟ کوئی چیز بھی باقی ہے کہ جو جس پر سورج طلوع نہ ہو؟ ان تمام چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ کلمہ مجھے محبوب ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے، ہاں، کیونکہ اس میں سب کچھ آ گیا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے جسے کہا جائے بری قرار دیا گیا، وہاں تمام تعریف اللہ کے لیے، پھر اللہ کی وحدانیت، پھر اللہ کی بڑائی، ہاں، اور یہ تو دن ہی اللہ کی بڑائی کے، ہاں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے، اللہ کی حمد کے، اللہ کے ساتھ جسے کہا جائے کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کے۔
اسی طرح اس حدیث کے علاوہ بھی ایک اور اس کی سند آتی ہے، مگر اس میں تھوڑے سے الفاظ میں فرق ہے، لیکن الحمدللہ وہ حدیث بھی جسے کہا جائے وہ بھی سپورٹ کرتی ہے کہ ایک اور صحیح مسلم کی روایت میں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک عرابی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے کوئی ایسا کلام سکھائیے جو میں کہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اگر آپ دیکھیں کتنی اہم بات ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس حدیث میں تمام ذکر وہی ہیں، وہی الفاظ آ رہے ہیں جو ایگزیکٹ الفاظ تو نہیں ہے، لیکن وہ الفاظ جو آپ نے پہلی ابھی اس جسے کہا جائے پہلی والی حدیث میں دیکھے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایگزیکٹ ایسے تو نہیں، اس میں اور اضافہ لیکن موجود ہیں یہ الفاظ، تو ان سے اندازہ لگائیے اکثر الفاظ تو موجود ہیں، اور یہ بھی ان اذکار کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ لہٰذا میں اور آپ کیا کریں، خوب اس اذکار کا اہتمام کریں اور یہ سوچ کر کریں کہ یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو باعمل بنا دے اور ان 10 دنوں میں بہترین اللہ کی رضامندی کے کام لے لیں، اور اس 10 دنوں میں ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب، اس کی محبت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی۔ چلیے اب ہم سب پڑھیں تکبیرات ایک دفعہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اب اپنے پیاروں کو اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں، آج ہمارا سیکنڈ سیشن ہے، کتنے لوگ ہیں جو ڈھونڈتے ہیں نا کہ ہمیں کچھ مل جائے ریمائنڈرز کے طور پر، ٹھیک ہے پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، آپ فائدہ لیں جتنا لے سکتے ہیں، لیکن اگر یہ چھوٹی سی کلاس کسی کو فائدہ دے دے، شیئر کر دے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔